बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी आ रही है आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह हुजरात की आयत नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। पिछली क्लास के लिए मैं माज़रत ख़्वाह। एक तो मुख्तसर भी ली मैंने, और मुझे लगता है कि पिछली क्लास का मैं हक भी पूरी तरह अदा नहीं कर सकी थी, तबीयत ख़राब होने की वजह से। अल्लाह इंशाल्लाह आज हम मैक्सिमम आयत नंबर 2 को पढ़ेंगे, सूरह हुजरात की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफ़ऊ, बुलंद ना करो, अस्वातकुम, अपनी आवाज़ों को, फ़ौक़ा, से ऊपर, सौतिन नबी, नबी की आवाज़ से, वला तजहर, और ना बोलो ऊंचा, लहू बिलकौली, जैसे तुम बोलते हो, का जाहरी बाजिकुम लिबाजिन, एक दूसरे से ऊंची आवाज में, अन तहबता, कहीं अकारत ना हो जाएं, आमालकुम, तुम्हारे अमाल, व अंतुम, और तुमको, ला तशउरून, खबर भी ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ए ईमान वालो, एक दफा फिर हमारे ईमान का हवाला देके हमें एक काम दिए जा रहे हैं। एक दफा फिर हमें ईमान का हवाला देकर एक काम दिए जा रहे हैं। जब अल्लाह ताला बार बार ईमान का हवाला देता है तो इसका मतलब है कि हमें झंझोड़ा जा रहा है। जब अल्लाह ताला बार बार हमें हमारे ईमान का हवाला देता है तो इसका क्या मतलब है कि हमें झंझोड़ा जा रहा है कि अब तुम कोई आम इंसान नहीं रहे जिसको अल्लाह और दीन की समझ नहीं है। जब अल्लाह में बार बार ईमान का हवाला देता है तो वो हमें झंझोड़ा जा रहा है कि अब तुम कोई आम इंसान नहीं रहे जिसको अल्लाह और दीन की समझ नहीं है। तुम इकरार कर चुके हो कि तुम अल्लाह और इसके रसूल और इसकी किताब पे ईमान ले आए हो। तुम ये तस्लीम कर चुके हो कि तुम अल्लाह के बंदे हो। तुम इकरार कर चुके हो कि तुम अल्लाह और इसके रसूल और उसकी किताब पे ईमान ले आए हो, या हम ये कबूल कर चुके हैं, हम ये तस्लीम कर चुके हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं। हम ये तस्लीम कर चुके हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं। और ईमान लाने में और क्या शामिल है कि हम अल्लाह के पैगाम के, अल्लाह के एहकाम के पाबंद हैं।
हम अल्लाह के अहकाम के पाबंद हैं। एक बात बखूबी समझ लें आप कि ईमान में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ईमान में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये अहकाम पूरी इंसानियत के लिए नहीं आए, अल्लाह की मर्जी के ताबे कर लो। ये अहकाम पूरी इंसानियत के लिए नहीं आए कि खुद को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर लो। ईमान में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और ये एक काम पूरी इंसानियत के लिए नहीं आया कि खुद को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर लो। ये सिर्फ ईमान वालों के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं अल्लाह के काम? सिर्फ ईमान वालों के लिए, कि तुम लोग बंदगी इख्तियार करो क्योंकि तुम ईमान लाए हो। एक काम सिर्फ किसके लिए आए हैं? ईमान वालों के लिए आए हैं कि तुम लोग बंदगी इख्तियार करो क्योंकि तुम ईमान लाए हो। अगर अल्लाह की बंदगी नहीं करनी तो ना लाओ ईमान। अल्लाह अकबर कबीरा। ना दावा करो मुसलमान होने का, ना कहो खुद को ईमान वाला। अगर अल्लाह की बंदगी नहीं करनी तो ना लाओ ईमान। मुसलमान होने का दावा भी ना करो, खुद को ईमान वाला भी ना कहो। निकल जाओ दीन की हदूद से। निकल जाओ दीन की हदूद से। तो ये बात तय है कि अगर अल्लाह और इसके रसूल और उसकी किताब पे ईमान लाएंगे तो जो अल्लाह के एहकाम आए हैं उन पे अमल भी करना होगा। फिर हमारी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगी, फिर हम अल्लाह के बंदे बन जाएंगे। हमारी जिंदगी मनमानी नहीं होगी, हमारी मर्जी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो जाएगी। वरना तो फिर कह दो कि मैं ईमान वाला नहीं हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, और ईमान से निकल जाए। अल्लाह ने तो दोनों चॉइसेस दी हैं इंसान को। अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान को अक्ल समझ दी है, सोचने का इख्तियार दिया। कोई तो तलवार के जोर पे आपको मुसलमान नहीं कहेगा। लेकिन अगर आपने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा है, इस्लाम का लिबादा ओढ़ा है, खुद को ईमान वाले कहते हैं, नमाज पढ़ते हैं और हिजाब पहनते हैं, तो फिर अल्लाह की हदूद में खुद को रखना लाजिम है। कोई तलवार के जोर पे तो आपको मुसलमान नहीं कहेगा। लेकिन अगर आपने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा है, नमाज पढ़ते हैं, खुद को ईमान वाला कहते हैं, हिजाब पहनते हैं, तो फिर अल्लाह की हदूद में भी खुद को रखना लाजिम है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम खुद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहने के बाद सूद के कारोबार में हिस्सा नहीं ले सकते। हिजाब पहनने के बाद गैर महरमों से दोस्ती नहीं रख सकते। हम एक चीज को लेकर दूसरी को तर्क नहीं कर सकते। ईमान और हया एक साथ रहते हैं एक इंसान के दिल में। गौर तलब बात है, ईमान और हया एक साथ रहते हैं एक इंसान के दिल में। एक जाएगा तो दूसरा भी साथ जाएगा, एक जाएगा तो दूसरा भी साथ जाएगा। दोनों को साथ लेकर चलना है। किन दोनों को? ईमान और हया। ईमान और हया एक साथ रहते हैं इंसान के दिल में। एक जाएगा तो दूसरा भी साथ जाएगा। दोनों को साथ लेकर चलना है। क्योंकि हम कौन है? ईमान वाले। हम कौन है?
ईमान वाले। अल्लाह ताला हमें बार बार अपने एहकाम देने से पहले याद करवाता है कि ए ईमान वालो, अगर तुम ईमान ले आए हो तो जो मेरा हुक्म आगे आ रहा है उसकी पैरवी करना, और अगर उसकी पैरवी नहीं करनी तो फिर निकल जाओ इस्लाम के दायरे से, ईमान के दायरे से। अल्लाह अकबर कबीर। या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो, ला तरफाउ, ना बुलंद करो, अस्वातकुम, अपनी आवाजों को। बुलंद के लिए क्या लफ्ज आया है? रफा। रा आइन फा। तरफा हुआ ना, तरफाउ, ला तरफाउ। तो तरफाउ में रूट वर्ड क्या है? रफा। रा आइन फा। रा फा आइन, रफा। बुलंद के लिए क्या लफ्ज आया है? रफा। और रफा के मायने क्या है? सबसे पहला तो बुलंद करना। दूसरा मायने है किसी चीज को ऊंचा मकाम देना। तरफाओं में रूट वर्ड क्या है? रफा। रा फा आइन, रफा। और रफा रफा का लफ्ज किस लिए आया है? बुलंद के लिए। रफा के लफ्जी तहकीक कर रहे हैं हम। रफा का मतलब है बुलंद करना, किसी चीज को ऊंचा मकाम देना। नंबर 3, किसी को इज्जत और तकरीम देना। किसी चीज को ऊंचा मुकाम देना, किसी को इज्जत और तकरीम देना। आवाज को ऊंचा करना, यानी आवाज का वॉल्यूम बढ़ा देना। आवाज को ऊंचा करना, आवाज का वॉल्यूम बढ़ा देना। और आवाज के लिए क्या लफ्ज आया है? अस्वातुकुम, अपनी आवाजें, तुम्हारी आवाजें। ठीक है, लोगों से खिताब हो रहा है, ईमान वालों से। इस अस्वातुकुम में क्या रूट वर्ड है? सौत। स्वाद वाओ ता। स्वाद वाओ ते, सूत। आवाज के लिए लफ्ज सूत आया है। सौत। सऊती, सऊती नबी, नबी की आवाज। सौत का बुनियादी मानी आवाज है, और एक दूसरा मानी है इसका नेक नामी या शोहरत। नेक नामी या शोहरत। बुलंद आवाज दरअसल बेबाकी और बेपरवाही की अलामत है। बुलंद आवाज किसकी अलामत है? बेबाकी और बेपरवाही। क्या आपको परवाह नहीं है? ऊंचा बोल रहे हैं, चीख के बोल रहे हैं, लहजा तल्ख करके बोल रहे हैं। आपको परवाह नहीं है कि अगले बंदे को, सुनने वाले किसी दूसरे इंसान को, उससे तकलीफ होगी या नहीं। बुलंद आवाज में गुफ्तगू बेतकल्लुफी को भी जाहिर करता है। बुलंद आवाज में क्या तीन चीजें आ गई? बेबाकी, बेपरवाही और बेतकल्लुफी। बुलंद आवाज दरअसल बेबाकी और बेपरवाही की अलामत है, और बुलंद आवाज में गुफ्तगू बेतकल्लुफी को भी जाहिर करता है। अब जब हम बुलंद आवाज में बात करते हैं, हमारे लहजे में बेबाकी है, बेपरवाही है, बेतकल्लुफी है, तो इससे क्या होगा? किसी दूसरे के लिए तकलीफ का सबब बनेगा। किसी दूसरे के लिए तकलीफ का सबब बनेगा।
کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا، جو ہم نے واقعہ شان نزول میں پڑھا تھا کہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ مانگا کہ ہمارے قبیلے کا حاکم کس کو بنایا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اور ان نبی کی مجلس میں نبی کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ قعقاع ابن معبد کو بنا دیا جائے، حضرت عمر نے کہا ارقا بن حابس کو بنا دیا جائے۔ اور اس معاملے میں کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر اور عمر کی بحث ہو گئی، ان کی گفتگو، اور دونوں بات کرتے کرتے دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ حالانکہ وہ نبی سے بات نہیں کر رہے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے، آپس میں بات کرتے ہوئے ان کی آوازیں بلند ہو گئی تھیں، تو یہ آیت نازل ہوئی سورہ حجرات کی۔ اس کے بعد ایک اور حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا رد عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام کا رد عمل، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، قسم ہے کہ اب مرتے دم تک آپ سے اس طرح بولوں گا کہ جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، قسم ہے کہ اب مرتے دم تک، یا رسول اللہ، قسم ہے کہ اب مرتے دم تک آپ سے اس طرح بولوں گا کہ جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہو، اس طرح بولوں گا کہ جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہو۔ یہ بہقی کی روایت ہے۔ بے یہ ہاتھی والا ہے اور قاف چھوٹی ہے، بہقی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اب مرتے دم تک آپ سے اس طرح بولوں گا کہ جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر آہستہ بولنے لگے کہ بعض اوقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر آہستہ بولنے لگے کہ بعض اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا۔ یہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر آہستہ بولنے لگے کہ بعض اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر آہستہ بولنے لگے کہ بعض اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا۔ اور نمبر 3، یہ صحابہ کا رد عمل لکھوا رہی ہوں۔ پہلے حضرت ابوبکر کا لکھا ہے، پھر حضرت عمر کا لکھا ہے، اب حضرت ثابت بن قیس، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ طبعی طور پر، مطلب ان کی عادت تھی، عادتاً بہت بلند آواز تھے۔ حضرت ثابت بن قیس عادتاً بہت بلند آواز تھے۔ حضرت ثابت بن قیس طبعی طور پر یا عادتاً بہت بلند آواز تھے۔ یہ آیت سن کر وہ بہت ڈرے اور روئے اور اپنی آواز کو کم کر دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر نہ ہوئے۔ کئی دن خود کو اپنے گھر میں بند کر لیا۔ یہ آیت سن کر وہ بہت ڈر گئے اور روئے، یہ آیت سن کر وہ بہت ڈر گئے اور روئے اور اپنی آواز کو کم کر لیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر بھی نہ ہوئے، خود کو اپنے گھر میں بند کر لیا۔ صحابہ ان کا پتہ لگانے گئے تو وہ اداس اور پریشان بیٹھے تھے۔ صحابہ ان کا پتہ لگانے گئے تو وہ اداس اور پریشان بیٹھے تھے کہ میں نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا تھا۔ پریشان کیوں ہے وہ؟ کہ میں نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا تھا، نبی سے نہیں، نبی کے سامنے دوسروں سے آپس کی گفتگو، کہ میں نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا تھا۔ مجھے شک ہے کہ میرے تمام اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے شک ہے کہ میرے تمام اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے۔ اور ایسا خیال ان کو کیوں آیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اے ایمان والو اپنی آوازیں پیغمبر کے سامنے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، اونچی آواز میں بولتے ہو، اس طرح نبی کے سامنے نہ بولا کرو۔ ان تحبطوا اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ تو اب حضرت ثابت بن قیس ڈر رہے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ میرے تمام اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے، اداس اور پریشان بیٹھے تھے۔ صحابہ ان کا پیغام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ ان کا پیغام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو نبی نے ان سے فرمایا کہ ثابت کو خوشخبری سنا دو کہ وہ جہنم والوں میں سے نہیں، اہل جنت میں سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ ان کا پیغام لے کر جب نبی کے پاس حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ثابت کو خوشخبری سنا دو، ثابت کو قیس بن ثابت کو خوشخبری سنا دو کہ وہ جہنم والوں میں سے نہیں، اہل جنت میں سے ہے۔ اور اس کا ریفرنس کیا ہے؟ بیان القرآن، بیان القرآن کی روایت میں منقول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ثابت کو خوشخبری دے دو، سنا دو کہ وہ جہنم والوں میں سے نہیں بلکہ اہل جنت میں سے ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب اس بات سے ہمیں کیا ثابت ہوتا ہے؟ واضح ہوتا ہے ان تینوں واقعات سے صحابہ کا جو رد عمل آیا تھا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ نہ نبی سے اونچی آواز میں بات کرنی اور نہ نبی کے سامنے آپس میں اونچی آواز سے بات کرنی ہے۔ اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ نہ نبی سے اونچی آواز میں بات کرنی ہے اور نہ نبی کے سامنے آپس میں اونچی آواز سے بات کرنی ہے۔ یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جو اللہ نے اپنی آیات میں بتایا، اور صحابہ کا رد عمل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ یہ رد عمل تھا صحابہ کرام کا کہ نبی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی اور نہ نبی کے سامنے آپس میں اونچی آواز سے بات کرنی ہے۔ روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی بہت بلند آواز سے سلام و کلام منع ہے۔ اسی طرح روزہ اقدس کے سامنے بھی بہت بلند آواز سے سلام و کلام منع ہے۔ روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی بہت بلند آواز سے سلام و کلام منع ہے۔ قاضی ابو بکر ابن عربی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور ادب آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہی واجب ہے جیسا حیات میں تھا۔ قاضی ابو بکر ابن عربی نے فرمایا، قاضی ابو بکر ابن عربی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور ادب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور ادب آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہی واجب ہے جیسا حیات میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کے سامنے بھی زیادہ بلند آواز سے سلام و کلام کرنا ادب کے خلاف ہے۔ علماء کرام نے کیا فرمایا؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کے سامنے بھی زیادہ بلند آواز سے سلام و کلام کرنا ادب کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کے سامنے بھی زیادہ بلند آواز سے سلام و کلام کرنا کیا ہے؟ ادب کے خلاف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہم پہ اسی طرح لازم ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کا ادب و احترام صحابہ کرام پر واجب تھا۔ کیونکہ ہم پہ یہ کیوں واجب ہے؟ ہم ایمان والے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھی جائیں یا بیان کی جا رہی ہوں اس میں شور یا بلند آواز سے بات کرنا بے ادبی ہے۔ اسی طرح جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھی یا بیان کی جا رہی ہوں اس میں شور یا بلند آواز سے بات کرنا بے ادبی ہے۔ جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھی یا بیان کی جا رہی ہوں اس میں شور یا بلند آواز سے بات کرنا بے ادبی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیونکہ آپ کا کلام جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہو اس وقت سب کے لیے خاموش ہو کر اس کا سننا واجب و ضروری تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ یہ آیات بھی صحابہ کرام کے اس عمل پہ نازل ہوئیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، حیات تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیونکہ آپ کا کلام جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہو اس وقت سب کے لیے خاموش ہو کر اس کا سننا واجب و ضروری تھا۔ اسی طرح وفات کے بعد بھی جس مجلس میں آپ کا کلام سنایا جاتا ہو وہاں شور نہیں کرنا چاہیے، خاموش ہو کر سننا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جس مجلس میں آپ کا کلام سنایا جاتا ہو جس مجلس میں آپ کا کلام سنایا جاتا ہو وہاں خاموشی اور ادب سے سننا ضروری ہے، وہاں خاموشی اور ادب سے سننا ضروری ہے۔ اب جیسے ہم نے پچھلی آیت کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا اور انبیاء جو علماء کرام ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اسی طرح اس حکم میں بھی انبیاء کے ساتھ علماء کرام کی عزت و تکریم شامل ہے۔ اسی طرح جس طرح لا تقدمو میں جس طرح لا تقدمو کی ممانت میں جس طرح لا تقدمو علی النبی یا لا تقدمو صرف اتنا حصہ لکھ لیں آیت کا
جس طرح لا تقدمو کی ممانعت میں علماء دین بحیثیت ورثہ انبیاء ہونے کے داخل ہیں، جس طرح لا تقدمو کی ممانعت میں علماء دین بحیثیت وارث انبیاء ہونے کے داخل ہیں، اسی طرح رفع صوت کا بھی یہی حکم ہے، اسی طرح رفع صوت کا بھی یہی حکم ہے کہ اکابر علماء کی مجلس میں اتنی بلند آواز سے نہ بولیں جس سے ان کی آواز دب جائے یا ان کو تکلیف ہو۔ اسی طرح رفع صوت کا بھی یہی حکم ہے کہ اکابر علماء کی مجلس میں اتنی بلند آواز سے نہ بولیں جس سے ان کی آواز دب جائے، جس سے ان کی آواز دب جائے اور ان کو تکلیف ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پچھلا حکم پڑھا تھا کہ اللہ اور اس کے نبی سے سبقت نہیں لے جانی، اللہ اور اس کے نبی سے آگے نہیں بڑھنا، تو علماء کرام بھی انبیاء کے وارث ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں علماء کرام کی بھی عزت و تکریم اسی طرح کرنی ہے، ہمیں علماء کرام سے آگے نہیں چلنا چاہیے، علماء کرام کی بات کے آگے نہیں بولنا چاہیے، جو ہم نے پچھلی آیت میں بھی ریفرنس پڑھا تھا۔ اسی طرح علماء کرام کے لیے اب پھر یہی حکم ہے، کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، جب نبی کے سامنے آواز اونچی کرنے سے منع کیا گیا ہے تو علماء کرام کے سامنے ان کی مجلس میں بھی آواز بلند کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ جس طرح نبی کے سامنے اونچی آواز سے بولنا منع ہے، بالکل اسی طرح علماء کرام، اکابر دین، مشائخ، اساتذہ کے سامنے بھی بلند آواز سے بات کرنا منع ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بات آتی ہے ہمارے اس دور کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ اب ہم اپنے دور کی بات کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ آج سے صدیوں پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں، ہم ان کو سلام کرنے جا سکتے ہیں اور بس، ہم ان کی آواز نہیں سن سکتے، تو پھر ہم آج کے دور میں کیسے ان کی آواز سے اپنی آواز بلند کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کا حکم تو دائمی ہے، ہر دور کے انسان کے لیے، تو اگر ہم تک بھی اللہ کا یہ حکم پہنچ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی، تو اس کا مطلب یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، اور نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو ہم ان کی آواز نہیں سن سکتے، تو پھر ہم کیسے اپنی آواز بلند کرتے ہیں نبی کی آواز سے؟ جب ہم ان کی بات کے اوپر اپنی بات کو لے آئیں۔ کیسے بلند کرتے ہیں؟ استغفر اللہ، جب ہم ان کی بات کے اوپر اپنی بات کو لے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ان کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ان کی حدیث ہے، جب ہم حدیث میں بیان کردہ احکام کو نظر انداز کر دیں، ان کو ماننے سے انکار کر دیں، ان پہ بحث کریں،
عموماً یہ ہم ان احکام کے ساتھ کرتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہوتے لیکن حدیث میں ہوتے ہیں، جیسے موسیقی سے منع کیا گیا ہے، قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اب جو لوگ موسیقی سننے کا شوق رکھتے ہیں اور خود کو مسلمان بھی کہلوانا چاہتے ہیں، تو وہ اس بارے میں بحث کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی موسیقی کی حرمت قرآن میں تو نہیں آئی۔ تو مطلب وہ کیا کر رہے ہیں؟ حدیث کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، حدیث پہ بحث کر رہے ہیں، نبی کی حدیث بیان کردہ احکام کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں تو نماز کا طریقہ بھی نہیں بیان کیا گیا، ہمیں نماز کا طریقہ تو حدیث سے ملا ہے۔ تو ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہم حدیث کا ایک حصہ لے کر باقی کو چھوڑ دیں۔ 4 پوائنٹس آ گئے۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو ہم ان کی آواز سے اپنی آواز بلند کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم ان کی بات کے اوپر اپنی بات کو لے آئیں، جب ہم حدیث میں بیان کردہ احکام کو نظر انداز کریں، ان کے ماننے سے انکار کر دیں، ان پہ بحث کریں اور حدیث کا ایک حصہ لے کر باقی حصے کو چھوڑ دیں۔ جس حدیث پہ عمل کرنا آسان لگتا ہے وہ حدیث لے لیں، اور جس حدیث پہ عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے وہ حدیث چھوڑ دیں۔ تو یہ رویہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے اوپر اپنی بات لانا ہے۔ جب ہم ان کی بات کے اوپر اپنی بات کو لے آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی ان کی حدیث میں بیان کردہ احکام کو نظر انداز کر دیں، ان کو ماننے سے انکار کر دیں، ان پہ بحث کریں اور حدیث کا ایک حصہ لے لیں اور باقی چھوڑ دیں، تو یہ رویہ کیا ہے؟ جو احکام ماننے کو دل کرتا ہے وہ مان لیں اور جو نہیں کرتا وہ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ رویہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے اوپر اپنی بات لانا۔ اب اور کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات نہیں ماننا چاہتے اس کے مقابلے میں اپنی رائے لے آتے ہیں، ایک درمیان کا راستہ نکال لیتے ہیں، پھر وہ اپنی رائے کو درست ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ کیا رویہ ہے ہمارا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے اوپر اپنی بات لانا اور نبی کی جو بات نہیں ماننا چاہتے اس کے مقابلے میں اپنی رائے لے آنا، پھر وہ رائے پھر اپنی اس رائے کو درست ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ رویہ ہے ہمارا۔ سوچیں وہ صحابی تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ثابت بن قیس، انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا ہوگا؟ نبی کے سامنے تھوڑا اونچا بول لیے ہوں گے۔ اس پہ بھی ان کو اتنا خوف خدا تھا کہ وہ سمجھے ان کی ساری عمر کے اعمال ضائع ہو گئے۔ صرف آواز کو تھوڑا سا بلند کرنے میں ہی ان کو اتنا خوف خدا تھا کہ وہ سمجھے ان کی عمر، ساری عمر کے اعمال ضائع ہو گئے۔ صحابی یہ خیال کر رہے ہیں جتنی انہوں نے نیکیاں کی، جو اس دور میں تکالیف برداشت کی دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، ان کو لگا وہ سب ضائع ہو جائے گا، ان کی ساری عمر کے اعمال ضائع ہو گئے، اتنا خوف خدا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
کیا ہمیں ذرا بھی احساس ہے کہ کل کو ہم نے اللہ کے نبی کو بھی منہ دکھانا ہے؟ فیصلے کے دن، قیامت کے دن، اس بڑے دن. کیا ہمیں ذرا سا بھی خیال ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو بھی منہ دکھانا ہے قیامت کے دن؟ جن کی احادیث پہ ہم اتنی بحث کر رہے ہیں، بحث کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. جو بات ماننے کو دل کرتا ہے وہ مان لیتے ہیں، اور جو بات نہیں دل کرتا ماننے کو، یا جس پہ عمل کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہم یہ بھول گئے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے روز آخرت، جو فیصلے کا دن قائم ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی منہ دکھانا ہے. بھول گئے ہیں ہم یہ بات. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ تو ہمارے تمام اعمال سے واقف ہے، تو ہم اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ اللہ کے نبی کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ ہماری نمازیں، روزے، صدقے، سب عبادتیں ایک طرف، اور ہماری زبان کے گناہ ایک طرف. ہم کیسے سوچیں، ہم کیسے اس بڑے دن، اس فیصلے کے دن، جب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، اس وقت نہ زندگی ہوگی کہ ہم نیکی کر لیں اور ان گناہوں کو مٹا دیں اپنے نامہ اعمال سے، اس دن اپنے نبی کو فیس کریں گے؟ کیسے فیس کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. حدیث مبارکہ ہے، تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. کتنا مشکل کام ہے نا اسے، ایک زبان کو کنٹرول میں رکھنا، کتنا مشکل لگتا ہے. جھوٹ، چگلی، غیبت، کسی کو تانا طنز کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، اونچی آواز میں بات کرنا، سب زبان کے گناہ ہیں. اور اونچی آواز کو گدھے کی آواز سے مشابہت دی گئی ہے، جو کہ سب سے ناپسندیدہ آواز ہے. اونچی آواز سے بات کرنے کو کس سے مشابہت دی گئی ہے؟ گدھے کی آواز سے، جو کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز ہے. اس آیت کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ ہے ادب. اس آیت کا ایک اور پہلو کیا ہے؟ ادب کا پہلو. یعنی جو لوگ ہم سے عمر میں، مرتبے میں، دین میں زیادہ ہیں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہونے چاہیے. ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی غلطیاں نہیں نکالنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے. بڑوں کی غلطی نکالنا بھی غلطی ہے، جو ہماری جنریشن میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. ہم پہ احترام لازم ہے، ہم نے اپنی زبان سے ان کو اذیت نہیں دینی. مومن آزاد نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے.
ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے. ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، کیونکہ یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے. ہمیں آزادی تب ملے گی جب فیصلے کا دن قائم ہوگا، اور اس آزادی کو بہترین بنانے کے لیے ہمیں دنیا میں نیک اعمال کرنے ہیں. اس آیت کا ایک اور پہلو کیا ہے؟ ادب کا پہلو، کہ جو لوگ ہم سے عمر میں، مرتبے میں یا دین میں زیادہ ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی غلطیاں نہیں نکالنی چاہیے. بڑوں کی غلطی نکالنا بھی غلطی ہوتی ہے. بڑوں کی غلطی نکالنا بھی غلطی ہوتی ہے. ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے. ہم نے اپنی زبان سے ان کو اذیت نہیں دینی. ہم نے اپنی زبان سے ان کو اذیت نہیں دینی. اللہ اکبر کبیرہ. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. انشاءاللہ آیت کے اس جز کو ہم اگلی کلاس میں کریں گے. آج مختصر سے ایک دعا کر لیتے ہیں، اور جیسے ہم نے پہلے سبق میں 3 دعائیں اپنی زندگی میں شامل کی تھی، ویسے ہی 2 دعائیں میں آج اور بتانے لگی ہوں جو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے. ان کو بھی یہ دعائیں از پر کر لیں، اللہ سے مانگیں. اللہ تو انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں. ہم ہی نہیں مانگتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم کر دے. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم کر دے. مجھے ایمان والوں کی صف سے کبھی نہ نکلنے دینا اللہ تعالیٰ جی. مجھے اس مضبوطی سے دین پہ قائم کر دے کہ میں ہمیشہ ایمان والوں کی صف میں رہوں. میرا خاتمہ بھی ایمان والوں کے ساتھ ہو، میرا حساب بھی ایمان والوں کے ساتھ ہو. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. بہت خوبصورت دعا ہے. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں نفع دینے والے علم کا، پاک رزق کا، اور قبول ہونے والے عمل کا. اللہ اکبر کبیرہ. یہی ہماری اس دنیاوی زندگی کا کل اثاثہ ہے جو ہمیں آخرت میں کام آئے گا. علما نافعا، رزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین ثم آمین.